अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, 20 साल बाद एक बार फिर काबुल का कंट्रोल अफगान तालिबान के पास आ गया है। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान रवाना हो गए हैं और इत्तलात ये हैं कि तालिबान ने अफगान सरकारी टीवी पर मीडिया ब्रीफिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है और ये बताया जा रहा है कि आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है इसमें अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये है कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं इस वक्त अफगानिस्तान पर हैं कि आगे होगा क्या। इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात, बहुत सारे खदशात अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल को लेकर अपनी जगह पर मौजूद हैं कि आखिर इस बार तालिबान की हुकूमत कैसी होगी। तालिबान हमने देखा कि पहले भी हुक्मरान रह चुके हैं, पहले भी अफगानिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि नए तालिबान पुराने तालिबान से कितने मुख्तलिफ होंगे, क्या इनके ख्यालात में कोई जौहरी तब्दीली आई है, क्या इनका सियासी शऊर बेहतर हुआ है। इसके साथ साथ क्या तालिबान का जो रवैया है वो माजी के बरक्स होगा, क्योंकि माजी में भी तालिबान की जो तमाम तर सूरत हाल रही, वहाँ पर जो तर्ज हुक्मरानी रहा, उस पर बहुत सारे सवालात आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक और अहम सवाल कि क्या आलमी बरादरी अफगानिस्तान में जो इस वक्त नया सेटअप बनने जा रहा है इसे कबूल करेगी, और इसके साथ साथ नई तालिबान हुकूमत कैसी होगी। तमाम तर सवालात के जवाबात आज ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से सीनियर एनालिस्ट हैं मियां हबीबुल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीबुल्लाह साहब आपका। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर। एहतशाम साहब, आप बतौर सहाफ़ी अफ़गानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल को बड़ा क्लोजली आपने मॉनिटर भी किया, सारे प्रोसेस को देखते भी रहे। अभी भी जो सूरत हाल रही, जिस तरीके से तालिबान यहाँ पर काबिज़ हुए, वो भी प्रोसेस आपने देखा। सर, आपको लगता है कि तालिबान बदले हैं, क्योंकि पहले का जो तर्ज हुक्मरानी था उन पर बहुत सारे सवालात अभी भी मौजूद हैं। क्या ये जो नए तालिबान हैं वो पुराने तालिबान से मुख्तलिफ होंगे? सोनिया, जो कहते हैं कि पहले अच्छी बात होनी चाहिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी खबरों की बहुत कमी देखी गई। पिछले आप यूँ समझ लें कि 5-6 महीनों से पाकिस्तान इंटरनेशनली सख्त दबाव में रहा। फेटफ के मामलात हो, IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, अमेरिकन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, हिंदुस्तान के साथ हम बड़े दबाव में थे, बड़ी मुश्किलात थी हमारी। हम सफारती तौर पे बहुत कोशिश कर रहे थे, हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत इस हवाले से काम भी किया। अब आपको सबसे पहले मैं एक अच्छी खबर दूं, बड़ी खबर दूं, अंदर की खबर दूं, और बहुत अच्छी खबर है। मैं सच्ची बात है, पिछले कुछ अर्से से मायूसी गुनाह है, बड़ा मायूस था कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। अब देखें कि अमेरिका ऑलमोस्ट हमें राइट ऑफ करने की पोजीशन में चला गया था, हमारे साथ बात नहीं कर रहे थे, और अफगानिस्तान की सिचुएशन जो ख़राब हो रही थी, हर चीज़ का इल्ज़ाम हम पे लग रहा था। ओपनली नहीं कहा गया, लेकिन यही था कि जी आप तो डू मोर की बात के अलावा में कहते थे कि जी दोगली पॉलिसी आपकी है, आप हकीकत में आप उनके साथ हैं, तालिबान के साथ, हमारे साथ नहीं है। हाँ, इल्ज़ामात लगते हैं। अभी देखें कि ये जो अब क्राइसिस जूं करीब आया, जूं अफगानिस्तान की सूरत हाल एकदम से बदली है। अमेरिकन को, और अच्छी खबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की तलात, अमेरिकन को और इंटरनेशनल बरादरी को जो है ना पाकिस्तान की याद आई है। बड़े अरसे बाद याद आई है, और कल जिस तरह अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने हमारे वज़ीर ख़ारजा से बात की है, उसके बाद आप देखते हैं जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के लोगों ने रब्ता किया है। हमारे जो यूनाइटेड नेशन में हमारे सफ़ीर वहाँ बैठे हुए हैं, अकरम साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ जिस तरह उन्होंने बात की है, ये सारी बातें जो है ना वो हमें यहाँ इत्तलात ये मिल रही हैं कि जी वो सब पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो गए। एकदम से पाकिस्तान की अहमियत बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। सोनिया, पहली बात मैं आपको बताऊं जो बहुत अच्छी हुई है, देखने उन्हें परेशानी थी कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और बड़े बड़े अदारों के लोग जो काबुल में थे, अमेरिकन एम्बेसी के लोग, बाकी लोग जो थे, उनको निकालने के लिए, सेफ पैसेज देने के लिए सबसे करीम तरीन जगह इस्लामाबाद बनती है। चाहे रोड के ज़रिए हो, ज़्यादातर तो हमने देखा है रोड वाला कम ही होगा, अभी हवाई जहाज़ों के ज़रिए लेके आना लोगों को। पाकिस्तान ने पूरी तरह से उनको कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, पूरी सपोर्ट देंगे। हमारा वहाँ पे एम्बेसी का अमला, हमारे जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है, और ख़ास तौर पे हमारा इन्फ्लुएंस जो तालिबान में है। सोनिया, देखें बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आज आपको। तालिबान में जो इन्फ्लुएंस, अब कुछ अरसे से हम लोग कह रहे थे ना कि जी तालिबान पे हमारा इन्फ्लुएंस नहीं रहा, अफगानिस्तान पे ज़्यादा हो गया। अभी सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ बदली है, तालिबान को भी समझ आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है, वही हमें आगे लेके जाएगा। और अमेरिकन क्योंकि अब हम पे बैंक करना शुरू हो गए, उन्होंने कहा है जी मामलात आगे लेके चलें। अब दो चीज़ें हैं,
اچھی بات جو پاکستان نے امریکن کو اور دنیا کو بتائی اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طالبان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، وہ دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی براڈ بیس گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، فلی ریپرزنٹیٹیو انکلوسیو گورنمنٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں پورے طالبان نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے. ابھی تھوڑے سے جو لوگ رہ گئے ہیں نا، جو مخالفین تھے، وہ پنجشیر ویلی تک جو ہے نا وہ بند ہو کے رہ گئے ہیں. اب جس طریقے سے طالبان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایک لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ طالبان شوڈ واک دی ٹاک، یعنی اب انیشیٹو وہ لیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے دو باتیں کہی ہیں جو پاکستان کو بھی کہی ہیں اور پاکستان نے بھی آگے کنوے کی ہیں. ایک تو جی پیسفل ٹرانزیشن ہوگی، سب لوگوں کو لے کے جایا جائے گا، ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوں گی، عورتوں کی یہ تو خبریں بھی آ رہی ہیں، عورتوں کی قائل ہو گئے ہیں، سب کچھ ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے نا جو بڑی اہم ہے پاکستان کے حوالے سے، جو جس طرح پاکستان آگے باتیں کر رہا ہے، لے کے جا رہا ہے چیزیں، وہ یہ کہ جو ایک بہت بڑا میں خطرہ تھا کہ جی خانہ جنگی ہوگی، خانہ جنگی کا خطرہ الحمدللہ ٹل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب طالبان جس طرح بات کر رہے ہیں، اب معذرت خان لہجہ نہیں ہے، رویے کی تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یو ول فائنڈ اس ٹوٹلی ڈفرنٹ دس ٹائم. 1996 سے 2001 والی حکومت نہیں رہی. ایک تو بات ہے پاکستان کا رول تیزی سے آگے بڑھا. افغان طالبان جو ہے نا وہ اب تیار ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو 20 سال پہلے غلطیاں کی تھیں وہ نہیں کریں گے. وہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کا رول آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں تیسری چیز جو ہے نا، ہندوستان بالکل مارجنائز ہو گیا. ہندوستان کا رول ٹوٹلی ڈیمینش ہو گیا. ہندوستان میں آج بحث شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ ان کا میڈیا، ان کے تھنک ٹینک، ان کے فارمر جنرل، ان کے فارمر سفارتکار ان کو مودی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے آئسولیٹ کر دیا. پاکستان اپنی جگہ بنانے میں بڑے زبردستی کامیاب ہوا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے سونیا، جو پاکستان کا رابطہ اس وقت بڑا سالڈ طریقے سے ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور ترکی کے ساتھ. آپ نے دیکھا ابھی اردوغان، طیب اردوغان کے ساتھ بھی اگلے دن ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی ہے. سارے ایک پیج پہ ہیں. اور دیکھ لیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے. ان کا ایمبیسیوں کو خالی نہ کرانا ایک دنیا کو میسیج ہے کہ بھئی ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکن کو لگ رہا ہے کہ جی ہماری اپوزیشن نے نہیں، لہذا تھرو پاکستان اب وہ گیم بنانے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ کہ پاکستان سے بلیم گیم اب انشاءاللہ ہٹنے جا رہی ہے. پہ جو سینکشن اور آپ نے دیکھ لیں جس طریقے سے فیٹ اپ یہ ساری چیزیں تھی، ہوپ فلی انشاءاللہ یہ ختم ہوگی. پاکستان دوبارہ سے بین الاقوامی کمیونٹی میں ایک بڑا بھرپور رول پلے کرنے جا رہا ہے. اگر اپنا مقام جو ہے وہ کھویا دوبارہ حاصل کر پائے گا، امید یہی کی جا رہی ہے. بہرحال میاں حبیب اللہ صاحب بھی لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میاں حبیب اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں حبیب اللہ صاحب، طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر جو ہیں وہ دوحہ میں موجود تھے. آج وہ افغانستان دوبارہ سے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ اطلاعات ہیں کہ بڑے اہم اعلانات متوقع ہیں. میڈیا بریفنگ کی تیاری بھی وہاں پر شروع کر دی گئی ہے. تو کیا خبریں ہیں، کیا اہم اعلانات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے؟ کافی عرصے کے بعد ملا عبدالغنی جو ہے وہ جا رہے ہیں افغانستان میں، تو ان کے استقبال کے لیے بھی بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور خاص کر کے وہاں اب جو ہے وہ آئندہ کے سیٹ اپ کی تیاری ہوگی. آواز بڑھا دیں، آواز نہیں آ رہی. ہم فیصلے کیے جائیں گے. اب ٹھیک ہے. امیر المومنین چلیں، آپ کی آواز ٹھیک سے صحیح طرح نہیں سن پا رہے. آپ کی طرف حبیب اللہ صاحب دوبارہ بھی آئیں گے. احتشام صاحب، طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر آج دوحہ سے افغانستان روانہ ہو رہے ہیں اور کہا ہے کہ میڈیا بریفنگ دی جائیں گی. کچھ بڑے اہم اعلانات متوقع ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اہم اعلانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے سونیا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے اچھی سفارتی سطح پہ بات ہوئی ہے کہ ملا عبدالغنی برادر جو ہے نا، جو آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں بھی بہت عرصہ رہے ہیں، کراچی میں رہے ہیں، نظر بند رہے ہیں اور گوانتانامو میں بھی ایک بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا ہے. پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور پاکستان ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. ان کا ہیڈ بن جانا فار آل پریکٹیکل پرپزز وہی سربراہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے ہیبت اللہ اخن زیادہ تو سربراہ ہیں، ان کے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، ان کے سپریم لیڈر تو وہی ہیں. پوری حکومت کا بھی آپ سمجھتے ہیں اعلان ابھی بنے گا. دیکھیں نا ابھی جو
اب تیاری جو ہونے جا رہی ہیں جس طریقے سے، اگرچہ طالبان نے پوری طرح ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ جو ایک پیس کونسل بنی ہے جس میں عبداللہ بھی ہیں، کارزائی بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، اب وہ اپنے طور پہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بائی دی وے میں ایک اور چیز بتاؤں سونیا، 1996 میں جب کابل پہ دوبارہ قابض ہو کے جب آئے تھے طالبان، اس وقت طالبان سے اپنا کابل سے بڑے بڑے لوگ چلے گئے تھے، جس میں خاص طور پہ آپ دیکھ لیں گلبدین حکمت یار، برہان الدین ربانی سے مزار شریف چلے گئے تھے، جو ان کا وہاں کنٹرول تھا۔ ابھی آپ دیکھ لیں آج وہاں پہ برہان الدین ربانی تو اب نہیں، اب کس طریقے سے کارزائی صاحب، حامد کارزائی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ میں بیٹھے ہیں، گلبدین حکمت یار کابل میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک چیز شو کر رہی ہے کہ جی طالبان اس دفعہ آ کے کوئی قتل مقاتلہ یا یہ کہ کوئی ریونج نہیں لیں گے کسی سے، اور وہ آپ سنیں اوپن معافی کا انہوں نے اعلان کر دیا، دفتروں میں لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ 96 والا وہ واضح طور پہ ان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہوگے۔ دوسرا ہے کہ قدم پھونک کے لے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر جہاں بھی ذرا سی غلطی کی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، سینکشن لگیں گی، انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں آئے گی اور مسائل ہوں گے۔ ایک تو یہ بڑی اچھی بات۔ دوسرا، جو بائیڈن صاحب جو صدر ہیں ان کے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہوں گی سونیا، 2 اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھنس گئے ہیں۔ اس کا 1 مہینے پہلا اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی پیرلل آپ ڈرا نہیں کر سکتے جو ویٹنام میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ویٹنام کی جو آپ دیکھ لیں وہ جو 64 اور سے لے کے 75 کی جنگ تھی 10 سال کی، اس میں 57 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے برے حالات ہو گئے تھے، خود مان رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ سائیگون کی جو ویٹنام میں ایمبیسی تھی وہاں سے، وہ ہیلی کاپٹر سے وہاں سے بھاگے تھے لے کے ان کو۔ کہتے ہیں اس دفعہ کوئی بات نہیں، اتنی سٹرونگ 3 لاکھ کی فوج ہے افغانیوں کی، ہم نے تو کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلیک ہاک ان کو تیاری بھی دیے، ہیلی کاپٹر جو کسی کو نہیں دیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ اس وقت انہوں نے بات کی تھی کہ یہ لڑیں گے نہیں لڑے، اب دوبارہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اپنی واپس بات لی، انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح تو نہیں کہا لیکن ان سو منی ورڈز اپنے آپ کی غلطی کو مانی کہ ہمارا تو یہ تھا کہ 3 لاکھ کی فوج مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلحہ تو دے سکتا ہوں، امریکہ اسلحہ تو دے سکتا ہے، ہم اب کچھ جذبہ نہیں دے سکتے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ امریکہ کا 5واں صدر میں ہوں جو اس جنگ کو جاری رکھوں۔ تو میرا خیال ہے انٹرنیشنلی، میرا خیال ہے پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے ون ون سچویشن بن رہی ہے، اور ریجنل کنٹریز کا جو رول پیدا ہو گیا نا، اس سے امریکہ اور ویسٹ دور، اور خاص طور پہ انڈیا جو ہے نا، وہ تو جس کو کہتے ہیں ہاتھ ملتے ملتے رہ گیا۔ معذرت کے ساتھ ان کے ٹی وی چینل دیکھیں، جس طرح چلا کے وہ کہہ رہے ہیں 1500 کروڑ روپیہ ہم نے تو دیا تھا جی، وہ سلما ڈیم کے لیے کدھر گیا، اور 18,000 کروڑ روپیہ ہم نے فلاں کام کے لیے دیا تھا، ٹرانسپورٹ کے لیے دیا تھا، وہ چلا گیا، یونیورسٹی قائم کی۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ غلطی پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلا رہے تھے وہ تو فیلحال دیکھیں نا، ایک بڑی اہم بات ہے، اگر میں بتاؤں تو پھر آپ میاں صاحب کی طرف ضرور جائیں۔ دیکھیں اب پاکستان کے لیے جو اچھی بات ہے نا سونیا، جس کا ڈر تھا نہ صرف پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، رشیا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے، وہ 3 گروپ لوگ بیٹھے ہوئے نا، القاعدہ، اس کے بعد ایسٹ ترکمستان اسلامک موومنٹ جو چائنا میں جا کے کاروائیاں کرتی دہشت گردی کی، اور ہمارے سو کال TTP تحریک طالبان پاکستان۔ اب وہ بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی کیا یہ لوگ وہاں بیٹھ کے دہشت گردی کریں گے ہمسائے ملکوں میں؟ وہ کہہ رہے ہیں نتھنگ ڈوئنگ۔ تو سونیا ہمارے لیے اچھی بات ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اوپن اپ ہو رہی ہے، ہماری طرف آ رہی ہے، ہمیں دہشت گردی کا خطرہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ 20 سالوں سے ہماری تجارت اور سب کچھ رکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ ہمارا گیس پائپ لائن پروجیکٹ رکا ہوا ہے، آسانی کے ساتھ ہماری جناب آ سکتی تھی، کیونکہ یہاں امن نہیں ہے افغانستان میں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں ترکمستان سے گیس پائپ لائن آنی تھی، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے فار دا ٹائم بینگ تو اچھی خبریں آ رہی ہیں، دنیا تسلیم بھی کرے گی کچھ عرصے کے بعد۔ اچھی بات ہے سونیا، پاکستان بھی پھونک کے قدم رکھا ہے، جلدی نہیں کر رہا تسلیم کرنے، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل کے یہ فیصلہ کریں گے۔ صحیح حبیب اللہ صاحب، بڑی بدقسمتی رہی ہے افغانستان کی، ہم نے دیکھا 40 سال سے وہاں خانہ جنگی کی صورتحال رہی، آپ نے بھی بڑی ساری صورتحال کو قریب سے دیکھا بھی، مانیٹر بھی کرتے رہے۔ تو ابھی جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جان چھوٹ گئی ہے جو وہاں پر خانہ جنگی رہی، وہ سارا ماحول رہا، یا خطرات ابھی بھی باقی ہیں، ریفیوجیز کرائسس بھی ہیں، یہ خطرہ سارا ٹل گیا ہے، یا خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، اگر طالبان کی حکومت بھی آتی ہے تو وہاں یہ ماحول ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں، توقع تو یہی کرنی چاہیے کہ اب یہ خدشات جو ہیں یہ ٹل جائیں گے، کیونکہ آج کے طالبان جو ہے نا وہ بڑے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں والی سچویشن میں ہیں، وہ ہمیں بڑے لبرل طالبان نظر آتے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ وہ جو ہے معاملات کو سنبھال لیں گے، اور وہ اس اپنے سرزمین کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل قوتوں کی جنگ ہے، ان کی آپس میں مخاصمت ہے، خاص کر کے
رشیا چائنا اور امریکہ کا جو ایک دنگل ہو رہا ہے اور اس میں کسی حد تک جو ہے اب بھارت بھی اس میں شریک ہو چکا ہے. تو یہ چار قوتیں جو ہیں یہ ان کی اپنی اپنی سیاست ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ خطے پر اثر و رسوخ اپنا بڑھانا چاہتے ہیں, قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو افغانستان اس کے لیے ایک اہم پلر ہے. تو لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ طالبان کے اوپر اب منحصر ہے. انہوں نے اپنے ملک کی تعمیر نو بھی کرنی ہے, انہوں نے دنیا کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو قابل قبول بھی بنانا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے. جس طریقے سے ایک اندیہ دیا ہے چائنا نے, تو پاکستان کو بھی اسٹریٹ فارورڈ اب جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اصل میں پاکستان بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے کہ شاید ہمارے گلے پھر کوئی چیز نہ پڑ جائے, لیکن اب وہ والی صورتحال نہیں رہی. اب بہت خاص کر کے امریکہ بہت ڈیفینسو ہو چکا ہے اور معاملات اس کی دسترس میں اس طرح سے نہیں رہے جس طرح کے ماضی میں رہے تھے. تو وہ پاکستان پر بھی اثر انداز ہوتا تھا اور افغانستان میں تو وہ بیٹھا ہوا تھا, دوسری طرف سے انڈیا سے بھی ہماری گردن مروڑی جاتی تھی اور ہمیں تنگ کیا جاتا تھا. تو آج جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے صورتحال. تو پاکستان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے میاں حبیب اللہ صاحب کی طرف واپس بھی جائیں گے. ایک دو چیزیں ایڈ کروں. دیکھیں جب ابھی انہوں نے بات کی نا آئسولیشن کی, اس میں ہم دیکھ لیں امریکہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. آپ ایک وقت تھا کہ جب یہ 1.5 لاکھ کی فوج تھی, نیٹو تھا لیڈ بائی امریکہ, اس وقت جتنے بھی کنٹریز تھے اور اس کے علاوہ ایشیا میں جاپان وغیرہ تھے, یہ امریکہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے تھے. ابھی آپ دیکھ لیں جرمنی کی وائس چانسلر جو ہیں اینجلا مارکل, انہوں نے جس طریقے سے الزام دیا سیدھا اس بات کا امریکیوں پہ, انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی غلط سیاسی پالیسی کی وجہ سے ہمیں آج یہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. یہی بات برطانیہ کے سیکرٹری آف ڈیفنس جو ہے نا انہوں نے کی ہے. اگرچہ لوگ بہت زیادہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ برطانیہ معذرت کے ساتھ, جن کو ماضی میں بڑے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ امریکہ کا پوڈل ہے, یعنی کتے کے بچے کو کہتے ہیں, یہ ان کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں جاتے, انہوں نے بھی بیان دینا شروع کر دیا. دیکھیں اب بلیم گیم شروع ہو جائے گی, آپ نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, آپ کی وجہ سے ہوا. ابھی جس طرح سارا کا سارا ملبہ کارزائی پہ پہلے ڈالا جاتا تھا, پھر اشرف غنی پہ, اور پھر یہ 3 لاکھ کی فوج پہ, انٹیلیجنس اداروں پہ سارا کچھ ڈالا جا رہا ہے. اور امریکہ میں آپ دیکھ لیں کتنی خوفناک ویو چل پڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حساب دیں, یہ $2 ٹریلین آپ نے کیوں خرچ کیے. وہ تو دیکھیں ایک بندہ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے, یعنی ٹوٹل جو ہے نا 2464 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے تھے ان کے امریکیوں کے, اور ٹوٹل جو ہے 3600 بندے مارے گئے تھے جس میں باقی نیٹو کے تھے. وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کیا گیا, ایسا کیوں کیا گیا, آپ نے بیرونی جنگیں کر کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی. ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹرمپ کہتا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ بائیڈن کی وجہ سے ہوا, ان کو ریزائن کرنا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ میں دھڑلے سے 2024 کا الیکشن لڑ کے سامنے آؤں گا اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کروں گا. تو سونیا دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کے لیے مشکلات ہیں, پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی نا, ہمیں قربانی کا بکرا بننے والا ایک عمل ابھی بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ جی سب کچھ پاکستان کی وجہ سے. لیکن اب پاکستان کی ضرورت ہے بلنکن کا پاکستان سے رابطہ کرنا, UN کے لوگوں کا رابطہ کرنا, اور پھر منیر اکرم صاحب ہمارے بڑے مایہ ناز ہمارے ڈپلومیٹ ہیں, وہ نیو یارک میں بیٹھے ہیں ہمارے, جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں بہتر طریقے سے. اگرچہ بائی دی وے سیکورٹی کونسل یونائٹڈ نیشن میں دوبارہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کو موقع نہیں دیا گیا, لیکن یہ آہستہ آہستہ شکایتیں دور ہوں گی. اب ہندوستان کا وبیلا بقول سہیل شاہین کے ریپرزینٹیٹیو ہے کہ جی آپ رونا ہندوستان بند کریں اور ہمیں تسلیم کریں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں ہندوستان کا آگے رویہ کیا ہوگا. حبیب اللہ صاحب بڑے خدشات رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے جب طالبان جو ہے وہ فتح کریں گے کابل کو, لیکن ہم نے دیکھا کہ بغیر کسی مزاحمت کے یہ سب کچھ ہوا. بڑی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں سارے معاملے کو لے کر, کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ سمیت کئی جو اہم ممالک ہیں ان کی سیاسی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام تر صورتحال جو کابل کے اندر ہمیں نظر آئی, کیونکہ خود ہم نے دیکھا امریکی انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہہ رہی تھی کہ 60 دن کا عرصہ لگ سکتا تھا, پھر 90 دن پر بات آئی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بات میں کہیں نہ کہیں وزن ہے جس طرح کی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی, ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہو اس قسم کی, لیکن زیادہ جو ہے نا جب امریکہ خود وہاں سے بھاگ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہاں کی لوکل قیادت جو ہے جو کہ بیرون ملک سے صرف وہاں اقتدار انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی. اصل میں وہاں کے پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے ایک سپاہی تک
اور انتظامیہ کے تمام تر لوگ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے کہ طالبان کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تو اور خود جو ہے وہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ ہم اشرف غنی کہ میں کسی وقت بھی یہاں سے جو ہے وہ بھاگنے کی پوزیشن میں ہوں تاکہ میرے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو. تو یہ سارے معاملات ان کے اس کے لیے وہ پہلے سے تیار تھے. ایک اور دوسرا جو ہے طالبان نے اس بار کو پچھلے 2 سال سے جو ہے ہوم ورک شروع کر دیا تھا. اس کی باقاعدہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اس بار طالبان اس طریقے سے نہیں آئے، انہوں نے باقاعدہ اس کی حکمت عملی کے تحت اپنے کارڈ کھیلے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ کہیں ایک اور بہت مجھے تو بہت یہ خوشائند لگا ہے کہ کہیں ایک بندہ مرڈر نہیں ہوا. آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ افغانوں کی ہسٹری ہے کہ وہ اپنا بدلہ لینے سے باز نہیں آتے، لیکن اس بار جو انہوں نے معاہدہ کیا اس کے پورا اترے. انہوں نے کسی ایک امریکی کو جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا. جو املاک انہوں نے خود تباہ کی انہوں نے کوئی املاک تباہ نہیں کی. اور وہاں امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں اب سموتھ ہو گیا ہے، بلکہ پہلے جو ہے قتل و غارت گری بھی ہو رہی تھی، چوری ڈکیتی بھی ہو رہی تھی. 2 دن سے جو ہے حالات بڑے ہی زبردست ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو ایئرپورٹ پر لوگ خوفزدہ ہو کر پہنچ گئے تھے وہ اپنے اب سفارتخانوں میں واپس جا رہے ہیں. اور انہوں نے خواتین کے حوالے سے ڈر تھا، خواتین کو بھی اسی طریقے سے، بلکہ انہوں نے تو شیئرنگ کا فارمولہ دیا ہے کہ خواتین کو ہم جو ہے وہ اقتدار میں شیئرنگ دیں گے. تو باقی بھی جو جتنے خدشات تھے دنیا کے وہ انہوں نے ختم کر دیے. ان کے بلکہ انہوں نے تو فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی ہے. انہوں نے وہاں عام معافی کا اعلان کیا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بڑا سموتھلی سارا کچھ ہو گیا. اور یہ ان کی فیور کے لیے ہے، یہ ان کو قابل قبول بنانے میں مدد دے گا. یہ ان کا ایکٹ جو ہے وہ ان کو ثابت کرے گا کہ نہیں وہ اقتدار کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ تھا. جی ٹھیک ہے. اب ماضی کے احتشام صاحب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ دن تک ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا افراتفری کا عالم تھا، بڑے خدشات بھی موجود تھے وہاں کی عوام کے اندر. لیکن ابھی بیک ٹو بیک جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں سہیل شاہین صاحب کے طالبان کی جانب سے، اب لگ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کافی سموتھ ہو گئی ہے. عوام کو مطمئن کرنے کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن مختصر بریک کے لیے بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب یہ گتھی آپ کو لگتا ہے کہ سلجھ گئی ہے؟ یہ سب کچھ جو بھی افغانستان کے اندر ہوا، پہلے صوبے کو فتح کرنے سے آخری صوبے کو فتح کرنے تک اتنی جلدی کیسے قابض ہو گئے؟ بہت سارے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. خود جو بائیڈن جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے جو بات کر رہے تھے 60 دن کی اسسمنٹ تھی. سر آپ کو لگتا ہے یہ جو کچھ ہوا ملی بھگت کے بغیر ہوا یا پھر کہیں نہ کہیں اس طرح کے خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں سونیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بھی چاہے 10 بندے دیکھ رہے ہیں 100 بندے دیکھ رہے ہیں، ہماری ہمیشہ یا اس سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خام خواہ کی ایک ہائپ نہ کریٹ کی جائے. آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 دن سے مسلسل ہم کیا بات کر رہے ہیں، پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسکیپ گوٹنگ ہماری ہو سکتی ہے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ قدم بڑھا کے چلنا چاہیے. ہم کون سے ادھر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کون سی ہم تقریریں کر رہے ہیں؟ یہی رویہ ہماری حکومت کا، ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کا ہے. ہم پہلی دفعہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، حاصل کرنے کے بہت کم ہے. لہٰذا ہم یہ لبرٹی نہیں لے سکتے کہ ہم مفت کے بھنگڑے ڈالیں، مفت کا ان کو چڑھائیں. لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. یہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ ساری دنیا آج تسلیم کر رہی ہے کہ جس طریقے سے طالبان وہاں پہ آئے ہیں، قابض ہوئے ہیں ایک گولی چلائے بغیر، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لوگ اس کو ریلی اگنور کر دیتے ہیں. لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا مقصد. ہم کسی جگہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو بیٹھ کے اب جناب یہاں پہ باجے بجانے چاہیے، سڑکوں پہ آ جانا چاہیے. پاکستان کی بڑی پوزیشن جو ہے نا بڑی نازک پوزیشن ہے. انٹرنیشنل سطح پہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں اس حوالے سے بہت سوچ کے دیکھنا چاہیے. میں تو صرف وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سونیا کہ جو اچھی چیز نکل سکتی ہے. ہمارے حوالے سے اب دیکھ لیں کہ اچھے سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں انٹرنیشنل سطح پہ. اگر اچھی خبریں آ رہی ہیں تو فار ہیون سیک ان کو ایکسیپٹ کریں، انہیں مانیں کہ اچھی خبریں ہیں. ٹوٹل جس کو کہتے ہیں ایک رویہ، اب یہ بھی جو ہے نا ہم ایک
माजत के साथ हम सिनिक हो गए, हम सिनिक हो गए, स्पेशली हमारे मीडिया के लोग भी, कि बिल्कुल पॉजिटिविटी हम देखना ही नहीं चाह रहे हो। भाई जहाँ अगर आ रही है उसका जिक्र करें, कौम को हौसले की भी ज़रूरत है। और फिर ये पहली मरतबा इस सद तक के मामलात गए हैं, वरना 21 सालों में अफगानिस्तान के हवाले से तो हमारे लिए हर वक्त सिचुएशन मुसीबत में होती थी। कभी हिंदुस्तान ब्लेम गेम कर रहा है, अभी चंद दिन पहले तक जो मूव चली थी व्हाट्सएप और दूसरे लिंक के जरिए पाकिस्तान को दहशतगर्द कराने की बातें हो रही थी, पाकिस्तान उसके लिए लड़ रहा था। अब सारा मीडिया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए लड़ रहा था। सवाल ये है कि इस वक्त हमारे पास ऑप्शन जो कम है, उनमें हमें एक सिल्वर लाइनिंग सोनिया नज़र आ रही है हमारे मुल्क के लिए और अफगानिस्तान के लिए। क्यों लोग कहते हैं कि हमारा पीस और अफगानिस्तान का पीस जुड़ा हुआ है? इसलिए कि वहाँ पे अगर अमन नहीं आता तो फिर दहशतगर्दी होती रहेगी। उसको रोकने में अगर कहीं ना कहीं हमें अच्छे चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें अच्छे एश्योरेंसेस तालिबान की तरफ से मिल रही हैं, अमेरिकन का रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल खामोश थे, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें हमें खामखा चीज़ों को, इशू को इधर उधर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आप, सॉरी, क्या पूछ रही थी? सर मैं ये पूछ रही थी कि बड़ी खबरें इस तरह की चल रही है कि सब कुछ मिली भगत से हुआ, सेटलमेंट के तहत हुआ, वरना इतना जल्दी मुमकिन देखिए, आपको याद है कि पिछले हफ्ते मैंने बात की थी कॉन्स्पिरेसी थेरीज में, ये भी एक बात आ रही थी कि जी एक गोली नहीं चली अफगानिस्तान, और ये लोग इसको बुनियाद ये बनाते हैं कि अमेरिका का डायरेक्ट माहिदा जो हुआ था वो 1 साल पहले वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ था कि किस तरीके से फ़ौजें निकाली जाएंगी, किस तरीके से वहाँ मामलात बेहतर किए जाएंगे। ये तो जिस तरीके से अशरफ गनी को बिल्कुल जिसको कहना चाहिए आइसोलेट कर दिया गया, उनका रोल ख़त्म हुआ। हिंदुस्तान का रोल अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। हिंदुस्तान ने इस हवाले से बड़ा चीख चाड़ा भी किया। जो वाशिंगटन में कहते हैं, जो बातें होती हैं वहाँ पे कहा जाता है कि जी हमारा रोल, उन्होंने कह दीजिए आपका रोल बनता नहीं, आप चुप करके बैठ जाएं। अब इसके बाद पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ आए, रूस में गए, चीन के साथ बात की, ईरान के साथ बात की, फिर जिस तरह से पहले कत्लो गारत थी वो नहीं किया, मुआफी का ऐलान किया। उनकी लीडरशिप के लोग, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उन्होंने एतमाद में लिया, उनको एतमाद में दिया। मॉस्को में जिस तरह रशियन लीडरशिप से बात हुई, चाइना में उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, ईरान में उनके साथ हुई, हमारे साथ हमारी बातें हुई, हमारा राब्ता कांटेक्ट यहाँ पे भी और दोहा में भी, सब जगहों पे रहा है। तो ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि वो नहीं चाहते पहले वाली सिचुएशन हो, वो फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं। सो इस पाकिस्तान तो हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि हमें तो अमन नज़र आना चाहिए। सोनिया, अगर अमन खुदा ना खास्ता नहीं आएगा तो वह सफ़र तो पहले होंगे अफ़गानिस्तान, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ ये इन्फ्लक्स आएगा, चाहे तालिबान का, दहशतगर्दी का। और माजी में हम भुगत चुके हैं, ये सब कुछ भुगत चुके हैं। बार बार बताया जाता है 70,000 पाकिस्तानी जाने गई हैं। आप देख लें जिस तरीके से ओवर $150 बिलियन का हमें इकोनॉमिक हमें लॉसेस हमारे हुए, तो ज़ाहिर है हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मसला ये है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सोनिया माजद के साथ कुछ हमारी कमज़ोरियाँ नहीं, जिस तरीके से हमारा रोल सामने आना चाहिए था उस तरह नहीं आया। दुनिया को ये समझाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। लेकिन मैं एक बात बमांगे ढोल कहूँगा सोनिया कि आज का ज़माना ये सफारतकारी माजद के साथ, इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या लोग कहते हैं, मुनाफ़कत। मतलब आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत सी बातें आपको नहीं कहनी होती, लेकिन आप इनडायरेक्टली कन्वे कर रहे होते हैं। अब देखें, यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर से गलती हो जाए, कोई बात स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, उसको लोग सीरियसली लेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी से लेंगे, और मोदी यूसुफ ऐसी बात करेंगे जिस तरह उन्होंने वाशिंगटन में बयान दिया था कि जी हमारे पास और भी ऑप्शन है। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखें, हमारे लिए तो मुश्किलात हैं। अब सवाल ये है कि जी क्या ये करायमन से हुआ, मिल के हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि जी जिस तरीके से अमेरिका गया, लेकिन जिस तरह उनकी धमकी आई है कि जी हम आपके साथ सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। अहम सोनिया सवाल है कि अमेरिका के पास इस वक्त सवाए खोने के कुछ नहीं था, यहाँ से निकल जाना ही इतना शदीद दबाव था, लिहाजा इसको कोई कंप्रोमाइज़ के या कह के जी वो अपना तय करके चीज़ें गए, इसका कुछ भी मतलब अब नहीं सकते। सही है, ठीक है। हबीबुल्लाह साहब, एक जो खदशा इस वक्त पाया जा रहा है खासकर पाकिस्तान के हवाले से, TTP और फिर ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हवाले से भी हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जेल से कैदियों को भी रिहा कर दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि उसमें TTP के लोग भी मौजूद थे। और TTP का जो रोल रहा है माजद के साथ पाकिस्तान के अंदर, उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है कि ये खतरा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है, या फिर अफगान तालिबान इन पर कंट्रोल कर लेंगे? इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? क्या पाकिस्तान जो है वो राज़ी कर पाएगा अफगान तालिबान को इस खतरे से निपटने के लिए? असल में सोनिया, एक बात समझने वाली ये है कि जितनी तहरीकें चलती हैं और ख़ास करके इस किस्म की दहशतगर्दाना तंजीमें जो होती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा फिनांस होता है, वो बगैर पैसे के नहीं चल सकती। तो पहले तो वहाँ बैठकर सीधी बात है कि इंडिया और बहुत सारे दूसरे ताकतवर मुल्क जो थे
وہ ان کو فنانس کرتے تھے اور وہ ان کے طریقے سے اپنے عزائم کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے. اب بہت امید واسق ہے کہ طالبان وہاں اب کسی قسم کے دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے افغانستان میں، نہ ہی وہ کسی کو پنپنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے رکھنا. اب طالبان نے وہ بہت کچھ سمجھ چکے ہیں، ان کا سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہے. وہ اب دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور ہمارے بارے میں جو پرسیپشن تھی دنیا کی وہ بالکل غلط فہمی پر تھی. ہم قطعاً اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ بہتری آئی ہے. جی بہت زیادہ بہتری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو اس قسم کے اب مسائل کا یہاں کوئی ایک تو پاکستان نے اپنے اندر سے جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے جو سیل تھے وہ ختم کر دیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک ضرور خدشہ ہے کہ جن لوگوں کو ماضی میں پاکستان نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا اور وہ افغانستان کی جیلوں میں بند تھے وہ رہا ہوئے ہیں، تو وہ ان سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں یا وہ کسی اور اب دنیا کے کسی اور ملکوں کے ساتھ مل کر یا تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان میں کوئی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. باقی افغانستان کی سرزمین اب ہمیں جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ اور اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اتنا بھی جو ہے وہ پھونک پھونک کر قدم نہیں رکھنے چاہیے کہ بالکل اب ہم ان کی مدد نہ کریں. دیکھیں اس وقت طالبان کو بڑی سخت ضرورت ہے عالمی طاقتوں کو قابل قبول بنانے کے لیے. تو اس کو پاکستان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے. چائنا کو، رشیا کو، پاکستان کو، یہ تین ملک جو ہیں یہ مل کے، بلکہ ترکی کو بھی ساتھ ملانا چاہیے. ان کو مل کر جو ہے کوئی ایسا نیکسس بنانا چاہیے کہ یہ اب طالبان کی رہنمائی بھی کریں، ان کی حکومت سازی میں ان کی مدد بھی کریں اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ ان کو قابل قبول بنانے کے لیے جو ہے ان کی راہ بھی ہموار کریں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایگری کرتے ہیں سر کہ پاکستان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ پاکستان تو کہہ رہے ہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے اوپنلی سائڈ کرنا کسی کے ساتھ اور اوپنلی کہہ دینا کہ جی آل از ویل، اور جس طریقے سے بیانات یہ آنا شروع ہو جائیں جس طرح ہر بندے کا مزاج ہے، پبلک کا ہر نقطہ نظر رکھنے والا جو سمجھتا ہے طالبان اچھی راہ پہ ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کا تو رویہ ہے، لیکن ملکوں کے لیول پہ آپ کو سوچ سمجھ کے آگے قدم اٹھانا چاہیے. اور میرا خیال ہے طالبان کو سونیا بڑی اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ ہے، بڑی اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو مجبوریاں تھیں اور اب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ پاکستان سٹیٹ اوے نہیں جائے گا ریکگنیشن کے لیے. اور پاکستان نے بار بار کہہ دیا کہ جی ہم یہ عالمی برادری کے ساتھ مل کے ہم فیصلہ کریں گے. اور سونیا اس بات کو پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان اور ان کی لیڈرشپ اپریشیٹ کر رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ راستہ ہموار کیا جائے گا تھرو پاکستان ہی، اور پھر ادروائز تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں پیدا ہوگی نا. آپ نے اپنے رویے سے آپ کو بتانا ہے نا کہ جی آپ جمہوریت چلیں دور کی بات ہے، آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کریں گے، اقلیتوں کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ شیعہ برادری کے ساتھ ظلم ہوا تھا ہزارہ کے ساتھ. اب تو آپ دیکھنا ہے غزنی کے قبضے کے بعد شیعہ برادر تو جو شیعہ لوگ ہیں وہ تو شیعہ طالبان بن گئے. تو جس طریقے سے ایران کے ساتھ طالبان کی جس کو کہنا چاہیے بہت اچھی گفتگو رہی ہر دور میں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات رہے. انہوں نے طالبان کو بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی یہ ہزارہ برادری کا قتل و غارت بند کریں، وہ انہوں نے کیا. لہٰذا وہاں پہ اب یہ شیعہ سنی والا بھی جھگڑا نہیں. بائی دی وے کل ان کے ایک شیعہ اپنے طالبان لیڈر کی جو ہے نا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا شیعہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، شیعہ لوگ اپنی پریکٹس کریں جس طرح کا اپنا دین پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. میں پہلی دفعہ اس طرح کی بات سن رہا ہوں. دوسرا سونیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، ہر کسی کے جذبات کا خیال رکھا جائے. تو میرا خیال ہے ہمارا بھی رویہ یہی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو طالبان کی حکومت بن جاتی ہے تو پھر کوئی خطرہ لاحق نہیں، کیونکہ طالبان بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین اب کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. سیکیورٹی سے ریلیٹڈ خطرات ختم ہو گئے یا موجود ہیں؟ دیکھیں یہ خطرات تو اپنی جگہ ہے نا. یہ تو اب آپ کو کہنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی اس کا طالبان کو ثبوت دینا ہوگا. دیکھیں نا یہی بات تو امریکن کہہ رہے ہیں. امریکن کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ ایشور بڑی حد تک کیا، ہم نے بلکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بیان بائیڈن کا آیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہ جی ہم تو افغانستان میں کامیاب رہے ہیں، ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اسامہ بن لادن کا خاتمہ کیا، اور ہم نے بڑی اسٹرانگ ایشورنسز لیے ہیں کہ جی افغانستان کی زمین جو ہے سرزمین امریکہ کے لیے باقی دنیا کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی.
پاکستان بھی یہی انہیں کہہ رہا ہے، اور یہی بات چائنا بھی کہہ رہا ہے، رشیا بھی کہہ رہا ہے، سینٹرل ایشیا ایران بھی یہ کہہ رہا ہے۔ سونیا اس وقت مجبوری بن گئی، طور پر مشکل ہوگا، یہ مشکل نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کون لوگ ہیں اس وقت، میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ 3 گروپس ہیں، القاعدہ کے لوگ ہیں، چھپے ہوئے بھاگے ہوئے وہاں موجود ہیں۔ القاعدہ کی آئیڈیالوجی ملتی تھی طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اب ان کو پتہ ہے کہ ان کو بھگائیں گے، ان کو آئسولیٹ کریں گے، کیا کریں گے۔ دوسرا ایسٹ ترکمستان اسلامک موومنٹ چائنا کے حوالے سے، اور تحریک طالبان پاکستان جو کنر اور نورستان میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب جب یہ نیکسس ٹوٹے گا راک اور NDS کا، آج سارا کا سارا الزام ان پہ لگ رہا ہے کہ سارے معاملات انہوں نے خراب کی۔ ایک چیز سونے میں آپ کو بتاؤں، آج کل واشنگٹن میں ایک اور بڑی بحث ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سب سے زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی، 3 لاکھ جو فوج تھی، اس میں 80 لاکھ کے قریب پولیس والے تھے، انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا۔ اب دیکھیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو سابق آرمی چیف تھے اشفاق کیانی صاحب، اشفاق پرویز کیانی صاحب، انہوں نے باقاعدہ روڈ میپ دیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب یہ فوج کھڑی کی جا رہی تھی، انہوں نے جنرل مائک جو ایڈمرل مائک ملن جو جوائنٹ چیئرمین تھے ان کے فوج کے، ان کو بتایا تھا کہ بھی یہ آپ نہ کریں، یہ کاغذی شیر ثابت ہوں گے، یہ کسی صورت میں بھی افغانی فوج جس طرح کھڑی کی جا رہی ہے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں لڑے گی، آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے، یہ نہ کریں۔ آج وہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں جنرل کیانی کی بات ماننی چاہیے تھی، وہ جو 4 پوائنٹس انہوں نے بتائے تھے آج وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ، اور پھر جس وقت بہت سے حوالوں سے تو مجھے پتہ ہے کہ جب اب یہاں سے وڈرال ہو رہا تھا، اپنا امریکہ نے فیصلہ کیا، اس وقت بھی یہ ریٹائر ہو گئے تھے آرمی چیف شپ سے، تو وہاں پہ جا کے جنرل کیانی کو یہ لوگ ملے تھے کہ ہمیں بتائیں، انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی سے بتایا تھا کہ آپ نے جو غلطی کی ہے نہ کریں، اور آپ نے اس ریجن کو سیکیور کرنا ہے اور ڈی اسٹیبلائزیشن سے بچانا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، پاکستان کی ہر طرف سے باتیں اب سنی جا رہی ہیں، یہی بات ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بنگڑے ڈال لیں۔ صحیح۔ اچھا حبیب اللہ صاحب، اس وقت جو سب سے اہم سوال ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں، اور خاص کر جو افغانستان کی عوام کے ذہنوں میں، وہ یہ ہے کہ طالبان کا جو رویہ ہے کیا ماضی کے برعکس ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا طالبان نے حکمرانی کی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب طالبان کے جو بیک ٹو بیک بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کو ادراک ہو گیا ہے کہ ہمیں دنیا تسلیم کرے، دنیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، معاشی تعاون بھی کرنا ہے، پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے امریکہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، خواتین کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ادراک ہو گیا ہے، طالبان کا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، انہوں نے ثابت بھی کیا ہے پچھلے 2 دنوں میں۔ آپ دیکھ لیں وہاں وہ خواتین اینکرز کو جو انٹرویو بھی دے رہے ہیں، پہلے تو وہ کبھی ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، پھر وہ انہوں نے تمام خواتین کو جو ہے وہ کام کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اسکول کالج بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسی طریقے سے کام کریں گے۔ تو یہ وہ بدلے ہوئے جو ہیں وہ طالبان ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور حبیب اللہ صاحب، آج یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ خواتین کی جانب سے باقاعدہ طور پر مظاہرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمیں سیاست میں حق دیا جائے، اور جب یہ خواتین مظاہرہ کر رہی تھی تو طالبان جنگجو وہاں پر موجود تھے، ان کی جانب سے بھی انہیں نہیں روکا گیا، تو یہ بھی ایک تبدیلی ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ انعام اللہ سمگانی ہیں طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم طالبان کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ حکومتی امور میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کے طالبان جو ہیں وہ لبرل طالبان ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان 2 دن میں ہی ان کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ وہاں کابل میں سب سے بڑا خوف جو تھا کہ یہ پتہ نہیں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ غیر ملکیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا اب بڑی آسانی کے ساتھ وہ خود حیران۔ اور اس میں میاں صاحب دیکھیں جس طریقے سے آپ کو میاں صاحب یاد ہوگا کہ جب یہ 2096 سے 2001 تک ان کی حکومت رہی تو ان کے بارے میں پرسیپشن تو چھوڑے ہیں، اوپنلی طالبان کے خلاف باتیں ہوئی تھیں۔ آپ کو یاد ہے بامیان میں جس طریقے سے بدھا کا اسٹیچو توڑا گیا تھا، جاپان نے کہا تھا ہم سے اتنے پیسے لے لیں مت توڑیں، آپ نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اور ممالک جو آپ دیکھ لیں، کمبوڈیا ویتنام کے لوگ آتے تھے یہاں پہ، سارا ٹورزم ختم ہوا وہاں پہ، انہوں نے بات نہیں مانی، وہ بلکہ وہاں سے سلسلہ چل کے پاکستان میں بھی جو آئیڈیالوجی ان کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی مزارات کو آپ نے دیکھا توڑنا شروع کیا، حملے کیے۔ اب اس سے ہٹ کے جا رہے ہیں، اقلیتوں کے تحفظ کی بات کریں، دیکھا آن دا فیس آف اٹ ہمیں لینا چاہیے نا۔ اب بار بار ان کا سہیل شاہین صاحب 4 ٹی وی چینل پہ کل سے پرسوں سے کہہ رہے ہیں، CNN پہ انہوں نے بات کی، اس کے بعد الجزیرہ پہ کی، BBC پہ کی، وہ یہی کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا ہم تحفظ کریں گے، خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں گے، بنیادی حقوق۔ اب یہ ٹیسٹ ہے، واک دی ٹاک ان کی پہ آتی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔
ہاں جی، ایک بات وہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ نئے دور کے مطابق جو ہے اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ ماننی پڑے گی، اس دور میں بھی انہوں نے، حالانکہ اس وقت وہ بالکل فقرے تھے، تو لیکن اس دور میں بھی انہوں نے امن و امان کی صورتحال کو آئیڈیل بنایا تھا اور پورے افغانستان سے جو ہے وہ منشیات کا خاتمہ کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کی سب سے بڑی تجارت جو ہے وہ منشیات تھی، لیکن وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ وہ سخت سزائیں تھیں، لیکن اس بار پتہ نہیں اب وہ کیا سسٹم لائیں گے، کس قسم کا معاملات چلائیں گے، کیا وہ شرعی سزائیں اسی طریقے سے بحال رکھیں گے یا کہ وہ دور جدید کے مطابق عمر قید یا اس قسم کی سزائیں دیں گے۔ بہرحال ان کا ایک خوف موجود ہے، یہ دیکھنا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں طالبان کی جانب سے، ترجمان طالبان کی جانب سے، اب دیکھنا ہے کہ عملی طور پر عمل کرنا کتنا آسان ہوگا طالبان کے لیے۔ بہرحال ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب، اگر طالبان اب حکومت بنا لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلا اور بڑا چیلنج کیا ہوگا طالبان کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے، ٹیسٹ بھی سونیا سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ ان کو اب اپنے رویے سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آگے کیسے موو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم سابقہ دور کے جو گورنمنٹ کے ملازمین تھے، اچھی شہرت رکھنے والے، ہم ان کو گورنمنٹ میں شامل کریں گے۔ پہلے تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، صرف تصور یہ ہوتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں لہٰذا آپ کا گلا کٹے گا، وہ بھی اس سائڈ سے، آگے سے نہیں ادھر سے کٹے گا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا ایسا نہیں کر رہے۔ دیکھیں نا، اب وہی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے رویے سے بتانا پڑے گا، اپنے ایکشن سے بتانا پڑے گا آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اقلیتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی جو غلطیاں پہلی ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی۔ سونیا بڑی سمپل سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ ایک گروپ، وہ ایک ملک جو اپنی غلطیوں سے نہ سیکھے وہ پھر وہ کہتے ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ ابھی اگر پہلی مرتبہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، کم از کم ایک سگنلنگ، میسیجنگ، ایک جس کو کہتے ہیں پوسچرنگ جو کر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ یہی ہے کہ جی آپ ہمیں پرانا نہ سمجھیں، ہم آپ کو دنیا کو بتائیں گے، بدل چکے ہیں۔ سزائیں دیکھنے جو بھی بات ہو رہی تھی، میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے اب ان حوالوں سے، اب دیکھیں نا شریعہ کے بارے میں بھی سنیا دو رائے نا، ایک شریعہ ان کے حساب کی ہے، ایک شریعہ ایک لبرل شریعہ جو ہم سارے مسلمان کہتے ہیں، ہمارا دین جتنا فطرت کے قریب ہے دنیا کا کوئی نہیں ہے قریب، ہمارے یہاں عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، سب لوگوں کے، اقلیتوں کے حقوق ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں خدا نہ خواستہ ایک اقلیتوں کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، پورا پاکستان اس کے خلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں، رکنے چاہیے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، ہندوستان کی حکومت تو مسلمانوں کو مارتی ہے، اقلیتوں کو مارتی ہے، ان کا انٹیریئر منسٹر بدتمیزی سے بکواس کرتا ہے، اور باقی لوگ کہتے ہیں، تین لوگ اجیت دوول اور اس کے بعد امیت شاہ اور مودی، وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو فگر دے دیا تھا کہ 2021 میں ہم سارے پاک کر دیں گے اپنا، کیا کہتے ہیں، ہندوستان سے جو بھی غیر مسلم آ رہتے ہیں، اور اوپنلی کہتے ہیں کہ جو یہاں رہے گا ہندو میتھولوجی پہ یقین کرے، ہندوازم پہ یقین کرے، ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو ریئیکٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، ہمیں تو دنیا دیکھتی بھی ہے، دنیا سطح بھی، اور ہم پہ سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں لوگ سوالات اٹھاتے ہیں جس طریقے سے ہوا۔ اب ٹھیک ہے، یہ ماضی میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پہلی اخوان بار کے بعد ڈرگ کلچر جو آیا، آپ نے جس طریقے سے کلاشنکوف کلچر آیا، اس کو ختم ہونے میں بڑی دیر لگی، بڑا وقت لگا۔ آج بھی پاکستان اپنا میسیج ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہم جس طریقے سے ہم لبرل مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ہر غلط بات کو تسلیم کریں گے، یعنی وہ باتیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وہ ہم وہی کریں گے۔ اب مجھے بتائیں، وہاں پہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے داڑھی نہ رکھنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایک زمانے میں رویہ بھی تھا۔ کچھ لوگ یہاں تک کیا چلے جاتے ہیں کہتے کہ جی جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ تو اگلے جہان میں مسلمانوں کی صف سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے طارق جمیل صاحب کو مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ دین ہمارا جو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں 80% کیا ہے، 80% اس میں لوگوں کے معاملات ہیں، بلکہ 90% معاملات ہیں، 10% عبادات ہیں۔ اب وہی یہ معاملات ہیں کہ جی آپ لوگوں سے انصاف کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ڈنڈی مارتے ہیں سودا دیتے ہو کہ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں نہیں، اپنے دوست کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔
اس اگر چیز کی معافی نہیں ہے نماز روزہ تو اللہ شاید معاف بھی کرے، یہ معاف نہیں ہوگی. تو یہ رویہ میرا خیال ہے طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اور یہی میرا خیال ہے ہماری آخرت اور دنیا کے لیے یہی سب سے اچھا میسج ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب اللہ صاحب، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کا ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ اس کانفلکٹ کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ہمیشہ ہم نے انکلوسیو جو پولیٹیکل سولوشن ہے اس کی بات کی ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کی ہے. تو اب آگے صورتحال آپ کیا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اب انکلوسیو جو پولیٹیکل سولوشن ہے اس پر رضامند ہو جائیں گے؟ کیا سینیریو بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ محسوس ہو رہا ہے طالبان کے ایکٹ سے کہ وہ ایک عبوری سیٹ اپ بنائیں گے جس میں حامد کرزئی صاحب کو بھی، عبداللہ کو بھی، گلبدین حکمت یا ان کے بیٹے یا داماد کو شامل کیا جائے گا. تو وہ اور پھر وہ لویا جرگہ کے ذریعے سے جو ان کی مجلس شورا ہے اس کے ذریعے سے وہ ایک الیکشن کمیشن نیا تشکیل دیں گے جو وہاں جو ہے الیکشن کروانے کی راہ ہموار کرے گا، یا جو بھی ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے